के करीब लोगों ने बाहर दफ्तर को बंद कर दिया और 40 से 50 लोगों के साथ वो अंदर एंटर हुए हैं। उन्होंने एंटर होके हमारे आईपैड्स, इलेक्शन का आपको पता है दिन करीब है, हमारी वहाँ पे तैयारी चल रही थी कि हम वोटर पर्ची लोगों को दे रहे थे, पोलिंग कैंप्स की, ट्रांसपोर्ट की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पे हम इलेक्शन डे की तैयारी के हवाले से सारा मामला कर रहे थे। ये एंटर हुए हैं, इन्होंने वहाँ पे सारा सामान, आईपैड तोड़े हैं, वहाँ पे आईपैड उठा के ले गए हैं, वोटर पर्ची ज़ाया की है, लोगों को मारा है, ख़वातीन को दस्तों गिरबान हुए हैं और ख़वातीन के बैग, जेवर और मोबाइल फ़ोन ले गए हैं और बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन ले गए हैं। इन्होंने साथ डकैती की है, साथ दस्तों गिरबान हुए हैं, लोगों को मारा है, जदोकोब किया है और ये कोई और नहीं, अपने क्लैशन कोफ वाले गुंडों के साथ अता ताड़ड़ और उनके साथी मिलके ये सारा काम कर रहे थे। और जाते हुए इन्होंने वहां से बहुत सारे बॉक्स उठाए हैं और अंदर से जिस जगह ऑफिस बनाया हुआ था वहां पे कुरान पाक और सूरह यासीन वो भी उठा के ले गए। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप बगैर किसी परमिशन के, आपके पास कानूनी जवाज क्या था कि वहां पे आप एंटर हो, और जाके फिर इन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपना क्लिप डाला जिसके अंदर इन्होंने दिखाया कि ये आईपैड थे और वोटर पर्ची बन रही थी और ये कुरान पाक थे और ये सूरह यासीन थी। मैं ये सवाल करना चाहूँगा और फिर जाते हुए जो 3 लोग लेके गए उन 3 लोगों को भी बताया कि ये 3 लोग हम पकड़ के लेके आए हैं। भाई उन 3 लोगों को आप अगवा करके ले गए, मोबाइल फ़ोन ले आए, वो सारे मोबाइल फ़ोन आज भी पुलिस की कस्टडी में हैं और कल पुलिस को हमने एक दरख्वास्त दी है FIR की। उस दरख्वास्त के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने बयान की हैं ये उसके मतन के अंदर शामिल हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या कोई प्राइवेट आदमी किसी के घर पे जाके उठा के लोग आप अपने साथ ले जाएं और जाके आप पुलिस वालों के हवाले कर दें? भाई ये कहाँ पे है कानून? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं कि भाई आप किसी के घर से भी जाके एंटर होके लोगों को उठा के ले जाएं? कानून किधर है? किधर है पुलिस? ये पाकिस्तान एक रियासत है जहां पे आईन और कानून है, क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा? हमें उस टाइम DIG साहब ने कहा है कि हम इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई करेंगे, तो मैं समझता हूँ 24 घंटे हो गए हैं, ये रात को अगला दिन स्टार्ट हो गया है। रात को उन्होंने कहा कि मैं ये एप्लीकेशन पढ़ के इसके ऊपर प्रॉपर हम एक्शन लेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब कोई शख्स अगवा करे, डकैती करे, आपको उसकी एप्लीकेशन आ जाए और उसके बाद वो खुद एडमिशन भी दे दे, अपनी वीडियो भी वायरल कर दे कि ये 3 लोग मैं उठा के लाया हूँ, ये आईपैड्स मैं चोरी करके डकैती करके लाया हूँ, और वो पुलिस कहे कि जी अपने बंदों को भेजे हमारे से मोबाइल ले जाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? FIR क्यों नहीं दी? क्या पूरे मुल्क में कानून सिर्फ PMLN के लिए, जैसे 1990 में उनको इलेक्शन जिताया गया, जैसे 2013 में जिताया गया? क्या अदालतें और फैसला करने वाले लोग इस मुल्क में 2 कानून रखना चाहते हैं कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और उनकी लीडरशिप के लिए और एक पूरे पाकिस्तान के लिए? मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी है इस मुल्क की फेडरेशन को जोड़ने के लिए कि इस मुल्क में ताकतवर, कमज़ोर, अमीर, गरीब सबके लिए कानून होना चाहिए। हमारी कमज़ोरी, हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये पुरअमन तरीके से हम सियासत कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जीत चुके हैं। ये 8 तारीख का जो दिन चढ़ेगा, सूरज चढ़ेगा, नज़र आ जाएगा और इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इसीलिए ये हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं, हमारे दफातर पे हमला कर रहे हैं। मैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारों पे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुअद्दबाना अपील करूंगा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और फिलफोर की जाए। क्या इलेक्शन के बाद करेंगे? ऐसा एक गुंडा एलिमेंट, गुंडे लोग और गुंडा उम्मीदवार जो किसी के दफ्तर में एंटर हो जाए, हम भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं सिखाया गया। हमने कल भी रात को जो अपने वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको कहा है कि आपने किसी के दफ्तर पे हमला नहीं करना,
کسی کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں. ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے جس سے یہاں پہ کوئی نقص امن کا خطرہ ہو، لیکن قانون نافذ کرنے والے لوگوں کو، پولیس کو، یہاں پہ نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہم نے لیٹر لکھا ہے، جو FIR کی درخواست دی ہے، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کل کو تو کسی کے گھر سے کسی کو بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا اور پولیس اسٹیشن میں جا کے جمع کرا دے گا. کیا جنگل کا قانون ہے بھائی؟ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں؟ کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ بدماشی کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم کہنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں. ہم یہاں پہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے. میں مؤدبانہ اپیل کروں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور قانون نافذ کریں کہ اس کے اوپر فل فور ایکشن لینا چاہیے، تاکہ یہ جو ایکشن ہوا ہے، یہ جو اقدام ہوا ہے قابل مذمت، اس کے اوپر تمام پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ قانون حرکت میں ہے. میں بیرسٹر عامر صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی دو الفاظ اس میں کہیں. دیکھیے جی، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ انتخابات کوئی خیرات میں نہیں ملے ہیں. اس کے لیے ایک جدوجہد کی گئی ہے، جنرل ایوب کے خلاف، جنرل یحییٰ کے خلاف، جنرل ضیاء کے خلاف، جنرل مشرف کے خلاف. اور جب یہ ضیاء کی باقیات جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھے تھے، اس وقت ہم لوگ جدوجہد کر کے الیکشنز لے رہے تھے. اب یہ 8 فروری کے الیکشن کو ضیاء کی باقیات، ضیاء کا ریفرینڈم بنانا چاہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں فلاں امیدوار کو اندر کر دو، فلاں جماعت کو ختم کر دو، سارے گلیاں سونی کر دو، اور پھر یہ میاں جی نکلیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ ریفرینڈم نہیں بن سکتا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا. ان لوگوں نے پہلے کوشش کی کہ یہ کراچی میں جا کے ان کے صدر الیکشن لڑیں گے، وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا. لیکن بلاول بھٹو نے لاہور میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے، ضیاء باقیات نے اپنا بغل بچہ یہاں پہ بھیجا ہے جو پھدک رہا ہے. اور ہم بڑا پھر سمجھانا چاہتے ہیں کہ زبان کو لگام دیں. میاں صاحبان اپنے اس بغل بچے کی زبان کو لگام دیں. اس نے کل تو تکار چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ کی ہے. ہم تمہاری تاریخ سے واقف ہیں. بلاول بھٹو کی ایک تاریخ ہے، جب اس کا نانا ضیاء کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، ججوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، اس وقت تیرا دادا PCO پہ حلف اٹھا رہا تھا. اس وقت تیرا دادا جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھا تھا. تیرا دادا جب جج خرید رہا تھا، اس وقت کوئٹہ جا کے بریف کیس لے جا کے، اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد لڑ رہی تھی اور ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے، وکلا کے ساتھ کھڑے تھے. ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور لوگوں کے عادی ہوگے، جیالوں کو للکارو نہ. اور یہ الیکشن کمیشن سے میں بطور ممبر سینٹرل الیکشن سیل یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لینے دیں. الیکشن کمیشن کی اگر کوئی ساکھ ہے تو ہم لوگوں کی شرافت کی وجہ سے ہے، وگرنہ الیکشن کمیشن کے ساتھ دوسری جماعتوں نے جو کیا ہے، الیکشن کمیشن کی ساکھ نہ رہتی. ہم آپ کی ساکھ رکھنا چاہتے ہیں. آپ آئینی ادارہ ہیں، ہم آپ ہی سے انصاف مانگتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ چند گنڈے اکٹھے کریں اور جا کے کسی دفتر کے اوپر حملہ کریں. کیا اگر کہیں پہ جرم ہو بھی رہا ہو تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اٹھیں اور جا کے وہاں پہ حملہ آور ہو جائیں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی جرم بھی ہو تو میں گنڈے لے جا کے وہاں پہ کام کروں؟ اور ایک الیکشن آفس کے اندر کھلے عام یہ دہشت گردی، کھلی دہشت گردی اور یہ مجرمانہ خاموشی. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 50 سال سے ہمیں آپ نے پنجاب سے دور رکھا ہے. یہ چھانگا مانگا آپریشن والے جنہوں نے ضمیر خرید کے 1988 میں پہلے محترمہ کی 2/3 اکثریت کو چھینا اور پھر ہم سے پنجاب حکومت چھینی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب میں نہ آئیں. کہتے ہیں کہ یہ امپائر، میں نے تو سنا تھا یہ امپائر ساتھ میں لا کے کھیلتے ہیں. یہ امپائر ساتھ میں لا کے نہیں کھیلتے، یہ خود امپائر بننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اپنی حدوں میں رہیں اور اپنی زبانوں کو لگام دیں. اور عطا تارڑ اپنی زبان کو لگام دو. آج تم نے کہا ہے کہ اللہ کا عذاب، ہاں بالکل اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا جنہوں نے چھانگا مانگا آپریشن کیا. اللہ کا عذاب اس پہ بھی آئے گا، الراشی والمرتشی کلاہما والنار. جو ججوں کے ضمیر خریدنے کوئٹہ گیا تھا وہ عذاب کا مزہ چکھ رہا ہوگا. اور اگر تم نے پھر عذاب کو پکارا
تو خدا کا عذاب خدا جانے یہ نہ ہو کہ جیالے تم پہ عذاب بن کے آ جائیں. تو ہم پھر نون والوں کو کہتے ہیں مساک جمہوریت پہ واپس آئیں. ہمیں پتہ ہے جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں. ہم آپ کو جانتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کلوں فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. بہت شکریہ. سحر کامرہ صاحبہ کریں گی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے, تو میں اپنی بات الیکشن کمیشن سے اس مطالبے کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک ویڈیو کے ذریعے اقبال جرم کر چکا ہو, اعتراف جرم کر چکا ہو, جو بتا چکا ہو کہ میں نے غنڈہ گردی کی ہے, جو بتا چکا ہو کہ میں نے ڈاکہ زنی کی ہے, جو بتا چکا ہو کہ میں نے اغوا کیا ہے, اس کو فوری طور پر نااہل قرار دیا جائے. عطا اللہ تارڑ کو جو بدماشی کر رہا ہے, جو غنڈہ گردی کر رہا ہے, جس کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, جو کہ اس حلقے میں NA 127 میں ایلین ہے, اجنبی ہے, اس کو کوئی شناخت نہیں ہے, وہ اسلحے کی بنیاد کے اوپر, وہ غنڈہ گردی کی بنیاد کے اوپر صرف انریسٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے, ہراسمنٹ کرنا چاہتا ہے. وہ خوف زدہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ ووٹرز کو بھی خوف زدہ کرے تاکہ وہ باہر نہ نکلیں. وہ چاہتا ہے کہ جو پرچیاں ہیں پولنگ بوتھ کی, ووٹرز کی پرچیاں, وہ کسی کو تقسیم نہ ہو. تو عطا اللہ تارڑ صاحب, آپ جو یہ کر رہے ہیں اس کے آپ کو نتائج بھگتنے ہوں گے, اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے ہے. اگر الیکشن کمیشن کے قواعد اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کی قواعد اور ضابطے کی خلاف ورزی کے خلاف کے مطابق جو ایکشن لینا چاہیے وہ فوراً لیں, نااہل قرار دیں اس شخص کو, کیونکہ یہ شخص امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کی نگرانی اور کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھتے ہیں, پولیس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر گئے, آپ نے کیا بنایا ہوا ہے اس کو کیا عطا اللہ یا PMLN یا پٹواری سٹیٹ بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر کوئی غنڈہ گردی کر دے اور اس کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہو, اس کا نام عطا اللہ تارڑ ہو, اس کے ساتھ غنڈے ہو, اس کے پاس اسلحہ ہو, تو آپ کو نظر نہ آئے, آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ الیکشن جیت چکے ہیں. NA 127 کے ایک گھر سے, ایک گلی سے, ایک کوچے سے ایک ہی آواز ہے, بلاول بھٹو زرداری. ہم نے محبتیں دیکھی ہیں لوگوں کو نچھاور کرتے ہوئے, ہم نے شہید بیوی کے لیے محبت دیکھی ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ بکھلاہٹ کا شکار ہے, اس کو اپنی شکست پتہ لگ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ قوانین اور ملک کا جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے امن کا راستہ اپنایا, ہماری خواتین جا رہی ہیں ایک گھر, ہم طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں, ہم کہیں سے کوئی کچھ طے کر کے نہیں آئے, ہم کسی طیارے سے لینڈ کر کے نہیں آئے اقتدار کے لیے. ہم نے الیکشن کا مطالبہ کیا, ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس نامزد کیے, ہم نے جو ہے اپنا مینیفیسٹو سامنے رکھا, اور اپنے مینیفیسٹو کو لے کے جا کے ہم ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اور ہمیں ہر جگہ محبت مل رہی ہے, ہمیں یقین مل رہا ہے, لوگوں کا اعتماد مل رہا ہے. اس حلقے سے نسبت ہے بلاول بھٹو زرداری کی. یہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن جیتا تھا. لاہور سے نسبت ہے, لاہور کا میں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا استقبال ہوا وہ آج تک کسی کا نہیں ہو سکا. لاہور میں پیپلز پارٹی کی یہ برتھ پلیس ہے, اور وہی پذیرائی آج بلاول بھٹو زرداری کو مل رہی ہے, جس سے یہ خوف زدہ ہے, جس سے یہ خائف ہے. تو میں صرف اور صرف الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں, یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنی غیر جانبداری ثابت کریں, نوٹس لیں اس واقعے کا. اور اگر آپ کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ غنڈہ گردی غلط ہے, اگر آپ کے قوانین یہ سمجھتے ہیں کہ اغوا کرنا غلط ہے, اگر آپ کے قوانین یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ زنی غلط ہے, تو پھر اعتراف جرم آپ کے پاس ہے. خود ایک شخص اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے, تو پلیز اس کے خلاف ایکشن لیں, اس کو نااہل قرار دیں. اس کو الیکشن لڑنے کا اور امن و امان کی صورتحال کھڑی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اتنا خوفزدہ ہے, وہ چاہتا ہے کوئی بھی ایسی حرکت کرے کہ یہاں پر الیکشن پہ کوئی نہ کوئی رکھنا آئے. اور صرف یہیں تک بات محدود نہیں ہے, جہاں پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹیکر لگے ہوئے یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گاڑیاں ہیں, ان کو گنڈے بھیج کے ان کو توڑوا رہے ہیں.
جگہ جگہ ہمارے پینافلیکس اتروا رہے ہیں. تو یہ ہر قسم کے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں. اور ان کو میں سمجھتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نواز کی قیادت کو کچھ احساس ہے کوڈ آف ایتھکس کا, تو ایسے نااہل اور نالائق اور اس طرح کے غنڈہ شخص کو فوری طور پہ وڈرا کریں اور اس کے بدلے میں معافی مانگیں, اپالوجائز کریں. شکریہ. بہت شکریہ جی. شیلا صاحب جی, جو یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے وہاں اس الزام کا آپ کیا جواب دیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ ووٹ خرید رہے تھے, سورہ یاسین پہ ہاتھ رکھوا رہے تھے, اسے حلف لے رہے تھے, اور مقدس کتابیں جو انجیل اور تورات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دوسری جو غیر مسلم ہیں ان سے حلف لے رہے ہیں. اچھا, ہمارا آفس ہمارا گھر ہے, وہاں پہ کوئی بھی کتاب, وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے ہمارے ہی لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے, وہ لوگ کہاں ہیں؟ نوٹ کدھر ہیں؟ نوٹ تو آپ کے نظر آئے, جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ کہیں تو میں یہاں آپ لوگ کو دکھا سکتی ہوں, وہاں پہ نوٹ رکھے نظر آ رہے ہیں, یہاں تو نہیں ہے. اور یہ وہ میرا گھر ہے, آپ کے پاس کون سے قانون کا اختیار ہے کہ آپ میرے گھر میں گھس آئیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ سوال ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ آیا کیسے ہمارے آفس میں؟ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا, اتنے غنڈوں کے ساتھ وہ آیا کیسے؟ اور پھر اس کا ہمارے لوگوں کو جب تھانے میں لے جایا گیا تو میں پوچھنا چاہتی ہوں پنجاب پولیس سے کہ کس قانون کے تحت آپ نے ہمارے لوگ رکھے وہاں پہ اندر, اور جب ہمارے لوگ پہنچے تو آپ نے کیوں نہیں انٹر ہونے دیا؟ وہاں پہ تو لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی والے آ کے مقابلہ کرنے والے ہیں. تو میں بار بار یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ ان کے ہاں سے ایسی تقریریں ہو رہی ہیں کہ کسی فرقے کو وہ غیر مسلم قرار دے رہے ہیں, ان کے ہاں سے کوئی ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں وہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی نواز شریف کو قرار دے رہے ہیں, تو یہاں پہ ان کو یہ کتابیں رکھی ہوئی کیوں بری لگ رہی ہیں؟ تو ان کو اس کتابوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ نوٹ, جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کے ہاں کی مسلم لیگ نوٹ کی, اس پہ بات کریں نا کہ اس کی تکلیف ہو رہی تھی انہیں. یہاں پہ تو کوئی نوٹ برآمد نہیں ہوئے, یہاں پہ تو کوئی ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کو ہاں ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے, ہمارا کام کا طریقہ کار ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ لیکن مجھے وہ طریقہ بتا دیں, کل آپ کے ہاں کوئی محفل ہو رہی ہے, کوئی کام ہو رہا ہے, یہ گھس کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ شیلا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور آپ کے چیئرمین بلال بھٹو صاحب بھی یہ معاملہ اظہار کر چکے ہیں کہ یہ ضیاء کی باقیات ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہ نظریہ بھی ہے. 16 ماہ میں آپ نے اس ضیاء کی باقیات کے ساتھ بیٹھ کر آپ نہیں سمجھتے کہ ضیاء کی باقیات کو مزید مضبوط کیا؟ اگر آپ نہ بیٹھتے ان کے ساتھ, ان کو سپورٹ نہ کرتے, تو یہ باقیات جو ہے ضیاء کی آج اتنی مضبوط نہ ہوتی. یہ ساری چیزیں اب آپ کو فیس کرنی پڑتی. دیکھیے سیدھی بات ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کا کام اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے, اپنی عوام کے لیے ہوتا ہے. ہماری 2 لیڈرشپ کو ہم سے چھینا گیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اور محترمہ کو. شہید ذوالفقار علی بھٹو قانون جانتے تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن مائی لاٹ کہتے ہوئے, اداروں کی عزت کرتے ہوئے جو ہے وہ پھانسی قبول ہو گئی. اور یہ الگ بات ہے کہ عوام نے اس کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا. جلدی یہ داغ اپنے اوپر سے عدلیہ دھوئے گی, کیونکہ وہ فیصلہ کسی بھی جگہ مثال کے طور پہ نہیں کیا جا سکتا. اب رہی بات محترمہ کی, محترمہ جب آئی ہیں تو اس کے بعد بھی جب شہید ہوئی ہیں تو ہم نے پاکستان کھپے کہا, کسی سے انتقام نہیں لیا, عدلیہ کی طرف بھی نہیں دیکھا, کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا فیصلہ خدا کے پاس ہوگا اور عوام کرے گی. اب یہ صورتحال ہے کہ ہم نے, نواز شریف صاحب باہر تھے, ہم نے فیڈرل میں بھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا, حمزہ گرفتار تھے, شہباز شریف گرفتار تھے, ہم نے پنجاب میں بھی اپوزیشن کا کردار ہم نے ادا کیا. ان کے تو پاؤں لرز رہے تھے موشن آف نو کانفیڈنس کے وقت, ہم نے کیا, اپنے ملک کے لیے کیا. لیکن نہ ہم پی ڈی ایم سے پہلے ہی الگ ہو گئے تھے, اور حکومت میں بھی ہم اپنی آئیڈینٹی پہ بیٹھے تھے پاکستان کے لیے. اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہم جواب دہ ہیں کہ ہم نے فیٹف سے نکلوایا, اور ملک کی کریڈیبلٹی کا معاملہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ معاہدے کر کے مکر جاتی ہے. تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں پاکستان ہی کو کے لیے سب کچھ کرنا ہے نا. اب آپ اسے مجبوری کہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, اس کے عوام کی بہتری کرنی ہے. جو 16 ماہ ہیں اس میں یہ خراب ہوئے,
ہم تو نہیں ہوئے. 16 ماہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بڑے میاں جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں تھی, چھوٹا کہتا ہے میں وزیر اعظم تھا. تھے بالکل. ہم نے کیبنٹ کے اندر ہماری تعداد کم تھی, ہم نے ڈسینٹنگ وائس ہے ہماری, چاہے وہ چینی کی ایکسپورٹ کے بارے میں ہو یا کسی کی. تو ہم اپنا فرض ادا کرتے رہے ہیں اس ملک کے لیے, اس ملک کی عوام کے لیے. اور آج یہ الیکشن ہم نے مانگے ہیں. سب سے پہلے کیمپین ہم نے شروع کی ہے, سب سے پہلے منشور ہم لے کر آئے. آج انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں نیب ختم کر دیں گے. آپ کو ہماری باتیں 10 سال بعد سمجھ آتی ہیں. تو سوچیں کہ آپ عوام کے لیے فیصلہ کتنے سال میں کریں گے, اگر کبھی کریں گے. ابھی تک تو سارے فیصلے آپ کے اپنے لیے ہیں. اچھا شہلا صاحبہ, یہ بتا دیں کہ آپ کیونکہ کراچی سے ہیں تو جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جو سندھ کا پیسہ پیپلز پارٹی نے اکٹھا کیا جو بانٹ رہے ہیں, اگر بہتر ہوتا کراچی کی انفراسٹرکچر پر لگا دیتے. آج چند بوندیں جو بارش کی گریاں, لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے, تو وہ لوگوں کو مشکلات نہ کم کرنی پڑتی. آپ بھی وہ پیسہ ادھر لگا دیں. سیدھی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو کبھی کسی نے اقتدار نہیں دیا, صرف پی ٹی آئی کے ہی ساتھ وہ بیٹھے, اور جب وہاں سے ہٹ گئے تو ان کو معلوم وہ جو ہے کچھ ان کو کیسز نظر آئے اور وہ گئے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کو انٹرنیشنل لیول پہ ٹرسٹ حاصل ہے. $804 بلین کا معاہدہ ہم نے 5 سال پہلے جب ہم 2018 کی گورنمنٹ بنی ہے, ہم آئے ہیں, ہم نے کیا تھا ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے امریکن ڈالرز میں. اور آج جو کراچی کا چہرہ نظر آتا ہے وہ ہماری وجہ سے نظر آتا ہے. ان کو تو میں بار بار ایک بات کہتی ہوں, نعیم الرحمان صاحب کو بھی, کہ محنت کر حسد نہ کر, کیونکہ آج جو ہے ہمیں اپنے کام پہ وہاں پہ ووٹ ملا ہے. رہی بارش, تو یہ انفراسٹرکچر ہے. 35 سال جو ہے بلدیاتی حکومت ہمارے پاس نہیں رہی ہے. واحد صوبہ ہے جس کے دارالخلافے میں جو ہے وہ بلدیاتی حکومت مختلف پارٹی کی ہوتی ہے. ان کو تمام رقوم دی گئی ہیں جو کہ آئین کے حساب سے ان کا حصہ بنتی ہیں. اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو کراچی 2020 کے نقشے اپروو ہوئے ہیں, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے مل کے کرائیں, اور ہم ان پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے بعد بھی جو لوگ کام کریں گے وہ ان پہ کریں گے. لیکن اب نعمت اللہ جیسے لوگ نہیں رہے ان کے پاس, تو یہ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. تکلیف ہے انہیں بڑی, ہم جانتے ہیں. وہ میئر کا, ڈپٹی میئر کے سارے الیکشن ہار گئے اور آئندہ بھی ہاریں گے. تو وہ مشورے ان کے پاس رہنے دیں, اپنی ترازو کو سیدھا کرنے کا سوچیں. کیسے یہ بتائیے کہ کچھ رپورٹ یہ تھی کہ یہ پولیس کو لے کر یہ آپ کے دفتر پہ جو ہے وہ گھسے ہیں, ایک تو یہ اس حوالے سے بتا دیجیے. دوسرا یہ کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کے اور آئندہ آپ کیا لاہے عمل جو ہے وہ اختیار کریں گے. بظاہر ابھی تک آپ کی درخواست پہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا. دیکھیں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں, ہمیں نظر آ رہا ہے. تتارٹ کے ساتھ 2 موبائل وین گھوم رہی ہوتی ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری طرح سے جب ہم بات کرتے تھے بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی, تو آج سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک غنڈہ کینڈیڈیٹ اطرافاً اپنی ویڈیو ڈال رہا ہے, لیکن از خود نوٹس نہیں ہو رہا. پولیس تیار تھی کہ یہ پکڑ کے جو کچھ اٹھا کے لائیں گے. ہم نے ان کو اپنے پاس رات تک مغوی رکھنا ہے, ٹارچر سیل بنانا ہے اس کو, کہ ان کو ہب سے بیجا میں رکھنا ہے, اور ہمارے لوگ جب ان کی مدد کو پہنچیں تو آنے نہیں دینا ہے. وہاں کا سین الگ تھا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ پولیس کھڑی ہوئی تھی اور ہمارے لوگ اندر جانے کے لیے اپنے لوگوں کے پاس جدوجہد کرتے رہے. ابھی تک انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم الیکشن کمیشن بھی اب جا رہے ہیں, خلاف چلے گئے ہیں کہ ان کے خلاف ہم وہاں پہ اپلیکیشن لگائیں, اور ان کو نااہل ہونا چاہیے. اور جو ان کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں نوٹ باقاعدہ نظر آ رہے ہیں, مسلم لیگ نوٹ کی, اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے, اور ان کی اس مبینہ غنڈہ گردی کا بھی. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو کل 3 بندے لے کے گئے ہیں, یہ جا کے انہوں نے یہ پولیس کو دے دیے ہیں, اور پولیس سے ہم نے وہ بندے کل رات کو چھڑائے ہیں. اور پولیس نے ہمیں یہ پراپر باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت ہم ان بندوں کو رکھتے, اور کس قانون کے تحت یہ بندے پکڑ کے لائے ہیں. تو میرا ایک ہی سوال تھا, میں نے کہا جی پھر ہم جو بندے پکڑ کے لائیں ان کو بھی آپ
آپ کے حوالے کر دیں اور ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی کسی کے بندے پکڑ کے لے آئیں. تو یہ میں نے ان سے ڈی آئی جی صاحب کو کہا, انہوں نے کہا سر ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ اچھے طریقے سے ہو جائے. تو میں نے کہا پھر آپ ہماری ایف آئی آر دے دیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے بندے اٹھا کے لے جائے اور لا کے آپ کے حوالے کر دے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ تو سراسر اغوا کا معاملہ ہے. خواتین کے زیور اتار کے, بیگ اٹھا کے, موبائل لے کے جانا ڈکیتی کا معاملہ ہے جو صاحب نے خود کی ہے. اب ایسے معاملات کو کرنا اور پولیس کا اس کے اوپر ایف آئی آر نہ کاٹنا, تو یہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیا معاملہ ہے. ہم نے تو اور میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی میں اس وقت بھی آپ کے کیمرے کو دکھا سکتی ہوں کہ ان کے آفس میں کیا ہو رہا تھا اور انہوں نے آ کے ہمارے آفس میں کیا کیا. تو ہمارے پاس یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور کل یہ بہت وائرل ہوئی ہیں, آپ نے خود دیکھی ہوں گی. اور مجھے اس بات پہ بڑا اعتراض ہے کہ پولیس یہ کہے کہ ہم معاملے کو اچھی طرح حل کرنا چاہتے ہیں. اچھی طرح کرنے کا مطلب ہے کہ آپ قانون کے سہارے انصاف کریں, اور جو ایک کسی کے گھر میں گھس کے ڈکیتی کرنا, ان کو اغوا کرنا, اس پہ آپ ایکشن لیں اور ہمیں بتائیں کیا آپ نے ہمارے لوگوں کو سیف کسٹڈی دی تھی انہیں بچانے کے لیے, یا آپ کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہ ہم یہ کہیں کہ مغویوں کے لیے ہیں جو یہ ہمارے لوگوں کو اٹھائیں گے. یہ سوال بنتا ہے ہمارا, کیوں آپ نے انہیں رکھا وہاں پہ, کیوں انہیں نہیں آپ نے پکڑا کہ تم کس حیثیت سے انہیں اٹھا کے لائے ہو. ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا اسی وقت. اور اگلا لائے عمل جو ہے ہمارا, ہم نے آج پورے لاہور کا ایک جنرل اجلاس بلایا ہوا ہے جس کا 1 بجے میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اسلم گل صاحب ابھی ادھر ہے, میں بھی نکل کے ادھر جا رہا ہوں, اور 3:30 بجے اس کے بعد ہم اگلے لائے عمل حکمت عملی جو بنائیں گے اس کا ہم میڈیا کو بھی اطلاع کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی. بیکاز اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا بہت غصے میں ہیں اور نقص امن کا خطرہ ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمارے پارٹی کا ایسا شخص کوئی ایسا اقدام کرے جس سے اس الیکشن کو خطرہ ہو اور کسی کی عوام کا جو ہے سڑکیں بند ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. ہم نے ان کو روکا ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ کہنا چاہوں گا میڈیا کے دوستوں کو بھی کہ آپ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور آپ بتائیں کہ اس ملک میں جو قانون ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی بھی کسی کو اٹھا کے کسی کے گھر سے لے جائے اور پولیس کے حوالے کر دے اور پولیس بڑے آرام سے ان بندوں کو چھوڑ کے کہے کہ جی ہم کسی قانون کے تحت ان کو نہیں رکھ سکتے. بہت شکریہ جی.